अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। मैं फिर से आ गया हूँ एक वीडियो के लिए। जो पहली वीडियो मैंने बनाई थी, जैसे मैंने उसमें भी कहा, वो एक सिर्फ तारुफ था जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि ओसीडी क्या होता है और वो किस तरह से सफाई पसंद होने से कैसे फ़र्क होता है थोड़ा सा। और थोड़ा सा मैंने अपने बारे में बताया कि मेरा पूरा जो रहा है सफ़र उसमें क्या क्या था। लेकिन आज मैं अपनी ही पूरी कहानी जो है उसको मैं ज़रा ज़्यादा तफसील से बताना चाह रहा हूँ, जो मैंने पिछले 2 साल अपने ऊपर काम किया है ओसीडी से निजात पाने के लिए। और हाँ, ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ आए कि इसमें से कैसे निकला जा सकता है और आपको थोड़ी सी उम्मीद भी मिले, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जिसकी, क्योंकि कम से कम पाकिस्तान में तो मैं कहूँगा, वैसे तो पूरी दुनिया में इस तरह से है, लेकिन पाकिस्तान में ख़ास तौर पे इसके ऊपर ज़रा कम लोगों को आगाही इतनी नहीं है इस बारे में, तो इसलिए वो थोड़े से नाउम्मीद भी हो जाते हैं कि हाय हाय अब तो हम नहीं बेहतर हो सकते क्या, हम इसमें से कैसे निकलेंगे। तो इसलिए उम्मीद जो है इसमें काफ़ी एक ज़रूरी एक उसका उसका हिस्सा है, तो इसलिए भी वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आपको पसंद है तो एक तो ये कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसके ऊपर और वीडियोस लगाते रहेंगे। और दूसरा ये कि नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं, एक तो अपने तासुरात बताने के लिए कि आपको कैसी लगी वीडियो, और दूसरा ये कि अगर आप चाहते हैं कि कोई ख़ास ऐसे मौजू हैं या ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप चाहते हैं कि उर्दू में वीडियो बने या जिसके बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, आप हमें नीचे बताएं और हम हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इस चैनल पे उस मौजू के ऊपर वीडियो लगा सकें। कल रात को मैंने अपने एक दोस्त से कॉल पे बात की, और मैंने, क्योंकि उसने थोड़ी साइकोलॉजी और उसने फ़लसफ़ा ख़ास तौर पे उर्दू में बहुत पढ़ा हुआ है, और मैंने उर्दू में फ़लसफ़ा इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा हुआ। तो उसको, और क्योंकि जो हम यहाँ पे इस चैनल पे और अब जो बात होती है ओसीडी की और कैसे रिकवर कैसे किया जाए, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है फ़लसफ़े का, कि आपका जो ज़ाती फ़लसफ़ा है ज़िंदगी के बारे में, अपने बारे में, लोगों के बारे में, वो क्या है। जिसकी वजह से वहाँ से फिर हमारा जो है रास्ते, अगर हम उसको देखना शुरू करें, तो वहाँ से हमारे जो हैं रिकवरी की तरफ, बेहतरी की तरफ रास्ते आहिस्ता आहिस्ता खुलते चले जाते हैं, जो कि मैं अभी उस पे आऊँगा। तो खैर मैंने उसको फ़ोन किया और मैंने कहा कि यार, ये कुछ अंग्रेज़ी में अल्फाज हैं जिनका उर्दू में कोई डायरेक्ट तर्जुमा नहीं है, तो मुझे थोड़ी सी मदद करो, क्योंकि तुमने फ़लसफ़ा भी पढ़ा हुआ है। तो इसका ख़ास क्या वो होगा, इन चीज़ों को जो एक ठीक लफ्ज़ होगा वो क्या होगा, उसको बताने के लिए। तो मैंने अपने सामने यहाँ पे एक वाइट बोर्ड रखा हुआ है, और उसके ऊपर मैंने जो उर्दू के जो अल्फाज हैं, उन अंग्रेज़ी के अल्फाजों के लिए वो मैंने लिखे हुए हैं। तो मैं बीच बीच में यहाँ से भी पढ़ूँगा जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो खैर, ये कहानी शुरू होती है सितंबर 2019 में। वैसे तो मुझे ओसीडी है 2007 से, लेकिन ज़ाहिर है तब मैं एक तो ख़ुद भी बच्चा था, और मुझे खुद इतनी, मतलब मुझे समझ भी नहीं थी, मुझे तो पता भी नहीं था क्या हो रहा है। वो तो मुझे बहुत साल बाद पता लगा कि मुझे ओसीडी है, और ओसीडी पता लगने के बाद भी मुझे नहीं पता था इससे बेहतर कैसे होना है। तो मैंने जो अपने ऊपर काम करना शुरू किया है ठीक से, वो मैंने कह लें 2000 सितंबर 2019 में मैंने करना शुरू किया, जब मैंने रॉब से रब्ता किया और फिर उससे मैंने बात वगैरह करना शुरू की, तो और उसका पेज वगैरह फॉलो किया। तो सितंबर 2019 में मेरी ये हालत थी कि मेरी जिस लम्हे से मैं जागता था और जिस लम्हे तक मैं सोता था, इस पूरे के दौरान मैं बस हर वक्त मेरी तबीयत मुस्तरब होती थी, जिसको आप कहते हैं कि आप एंक्शस थे या आपको हर वक्त एनजाइटी थी। तो वो मुझे हर वक्त होती थी, हर वक्त, हर वक्त, एक सेकंड मुझे होती थी। मैं किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकता था। मैं कहीं पर बैठ नहीं सकता था, मैं कहीं जा नहीं सकता था। मैं बहुत ज़्यादा झिझकता था अपने सिर्फ बिस्तर में से निकलने के लिए, क्योंकि मुझे था कि अच्छा, मुझे चीज़ों को हाथ लगाना पड़ेगा या मुझे लोगों से मिलना पड़ेगा, उसके बाद फिर मुझे अपने हाथ धोने पड़ेंगे। और मुझे, जो जैसे मैंने पहली वीडियो में बात की, मुझे गंदगी से मसला नहीं था। मुझे मुझे गंदगी से मसला नहीं था, मुझे बस मुझे खौफ एक था
کہ بس میں اس چیز کو، ایک غیر منطقی خوف تھا کہ بس میں اس چیز کو ہاتھ لگاؤں گا تو جی بس کچھ تباہی مچ جائے گی. مجھے نہیں پتا کیا تباہی مچ جائے گی، لیکن بس مچ جائے گی کوئی تباہی. تو یہ ایک وہ تھا. تو خیر میں نے چیزوں کو ہاتھ لگانا بند کر دیا، اور میری بس اپنے بستر تک زندگی محدود رہ گئی تھی. یا پھر یہ ہوتا، یا گھر پہ ہوتا تھا تو بالکل میں اپنے بستر میں زیادہ تر ہوتا تھا. اور یا پھر ہوتا تھا، میری کوشش ہوتی تھی بھرپور کہ میں گھر سے باہر ہوں جتنا زیادہ میں رہ سکتا ہوں، تاکہ بس مجھے، کیونکہ گھر پہ ہر چیز جو ہے میرے لیے ایک طرح سے گندی ہو چکی ہوئی تھی، میں اس چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا. تو وہ مسئلہ تھا. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ میرا چیزوں سے دل اٹھ گیا تھا، مجھے کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا تھا. کہیں جانا ہوتا تھا تو اس پہ ہوتا تھا کہ اے ہے اب جانا پڑے گا، کسی سے ملنا ہے تو اے ہے اچھا ٹھیک ہے ہاں دیکھتا ہوں کر لوں گا بات. کام کرنا ہے کوئی تو ہاں اچھا ٹھیک ہے دیکھ لوں گا. تو بڑی وہ چیزوں سے دل اٹھ گیا تھا. موٹیویشن میری ختم ہو گئی ہوئی تھی بہت چیزوں کی کرنے کی. ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ اور جذباتی طور پہ، تینوں طور پہ میں بس میں ہف گیا تھا. میری بالکل بس ہو گئی ہوئی تھی، میں بالکل تھک چکا تھا. اس حد تک کہ مجھے اپنے جذبات جو ہیں وہ محسوس ہونا بند ہو گئے تھے. مطلب مجھے اتنے زیادہ ہو جائے، تھوڑے بہت تو ہوتے تھے، لیکن مجھے ویسے اگر اوور آل دیکھا جائے تو مجھے اتنے نہیں ہوتے تھے محسوس. اور بس وہی ہے کہ ایک جو آپ کا چیزوں سے دل اٹھ جاتا ہے، آپ کو کسی چیز میں نہ کوئی بہت زیادہ خوشی ملتی ہے اور نہ ہی کوئی آپ کو کوئی دکھ فیل ہو رہا ہوتا ہے. بس آپ ہوتے ہو کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے بس چل رہے ہیں، بس چل رہی ہے زندگی. تو وہ تھا. میں ہر وقت جو ہے اپنے ذہنی طور پہ اپنے خیالات کو ہر وقت میں چیک کر رہا ہوتا تھا کہ اچھا مجھے دکھ تو نہیں محسوس ہو رہا، مجھے غصہ تو نہیں محسوس ہو رہا، میں کسی بات کے بارے میں افسردہ تو نہیں ہوں، میں خوش کتنا ہوں آج زیادہ. اور ہر وقت جس طرح نا میں اپنے دماغ کو ہر وقت اینالائز کر رہا ہوتا تھا کہ اچھا جی مجھے کیا خیالات آ رہے ہیں، میرے کیا جذبات کیا ہیں اگر تو ہیں. اور پھر یہ کہ اچھا یہ کہاں سے آ رہے ہیں، ان کا یہ کدھر سے، اگر میں دکھی محسوس کر رہا ہوں تو یہ کہاں سے آ رہا ہے. تو وہ بہت ہر وقت وہ انالیسس چل رہا ہوتا تھا. تو یہ کمپلشن تھی جس کو ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں. مجھے ایک چیز کا جو خبط تھا ہاتھ دھونے کے علاوہ، اور ویسے اپنے آپ کو ہر وقت اور ان چیزوں کو ہاتھ نہ لگانا، اس کے علاوہ جو میری کمپلشن اور اس کے علاوہ خبط جو میرا تھا وہ تھا اپنے آپ کو ہر وقت چیک کرتے رہنا دماغ میں کہ میرا دماغ کس طرف جا رہا ہے اور میں کیا سوچ رہا ہوں، کتنا سوچ رہا ہوں، کتنا محسوس کر رہا ہوں. وہ ہر وقت چل رہا ہوتا تھا. اور ہاں بس ہر وقت جو تھا بس میں اسی چیز میں لگا ہوا تھا. بس میری جو زندگی کافی وسیع تھی ایک طرح سے، وہ میری آہستہ آہستہ کرتے کرتے چھوٹی بس بہت ہو گئی تھی. ان سب چیزوں کے پیچھے میرے بہت میرے غیر منطقی قسم کے خوف تھے. اب ان میں یہ تھا کہ میں اکیلا رہ جاؤں گا، میری زندگی میں اچھی چیزیں ختم ہو جائیں گی، میں ناخوش ہوں گا اپنی زندگی میں، اور بس جو بھی میری زندگی میں جو بھی کچھ اچھا ہے نا وہ بس چلا جائے گا، لوگ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے. اور ان سب چیزوں کی وجہ سے جو مجھے دکھ ہوگا اور وہ میرے سے برداشت نہیں ہوگا، تو میری جو باقی زندگی ہے وہ بس نا خراب ہی گزرے گی، وہ فضول زندگی گزرے گی، کیونکہ میں بس ناخوش ہوں گا. بس وہ چیز کہ ہاں بس لٹ گئے مر گئے، وہ والی چیز بس میری بہت تھی. لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا، اگر مجھے سے کوئی پوچھتا نا کہ اچھا آپ کو خاص کس چیز کا ڈر ہے، میں نہیں سوچ سکتا تھا. میں بس یہی سوچا تھا کہ بس یہی ہے کہ میری زندگی تباہ ہو جائے گی ہر طریقے سے. بس یہ تھا ایک میرے دماغ میں چیز تھی. تو اب یہ یہاں پہ ایک ضروری بات ہے، کیونکہ یہ جو اب میں آگے جس چیز کی بات کرنے لگا ہوں یہ اس سے ڈائریکٹلی کنیکٹیڈ ہے. تو یہ میں ابھی آپ کو منطقی اور غیر منطقی سوچ میں بھی آپ کو ایک ڈفرینس ایک بتاتا ہوں اس کا کیا ہے. تو یہ حالت تھی میری ستمبر 2019 میں. لیکن تب میں نے پھر رعب سے بات کرنا شروع کی، اور ستمبر 2020 تک پھر یہ تھا میں نے ایک سال جو ہے رعب سے بات کرنے کے باعث، اور پھر ساتھ میں نے کتابیں بھی پڑھیں. اور البرٹ ایلس ہیں ایک سائیکالوجسٹ جن کی ہم اپروچ فالو کرتے ہیں یہاں پہ، اور جس میں رعب بھی بہت یقین رکھتے ہیں. اور البرٹ ایلس بھی جو تھے
ان کا ان کی جو سائیکالوجی میں بھی جو آپ کہہ لیں ان کی جو اپروچ تھی اور جس طریقے سے وہ اپنے پیشنٹس کو بھی دیکھتے تھے وہ جاتی ہے، ان کی اپروچ جاتی ہے یونانی فلسفے تک۔ وہ وہاں سے انہوں نے جو ہے اپنی اپروچ جو ہے بنائی، وہاں سے انہوں نے چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ اپنی پریکٹس میں وہ لانا انہوں نے شروع کی، وہاں سے انہوں نے لوگوں کو بہتر کرنا شروع کیا، کیونکہ ان کے خیال میں یہ تھا کہ آپ کی جو ذاتی فلسفہ ہوتا ہے آپ کی زندگی کے بارے میں، اپنے بارے میں اور لوگوں کے بارے میں، وہ جو ہے وہاں وہ آپ اپنے آپ کو خود تنگ کر رہے ہوتے ہو، آپ اپنے آپ کو خود الجھا رہے ہوتے ہو چیزوں میں۔ تو آپ اپنے ذاتی فلسفے کو ٹھیک کرنا شروع کریں، اس کو دیکھنا شروع کریں اور اپنی غیر منطقی سوچ کو دیکھنا شروع کریں کہ کیا وہ واقعی ٹھیک ہے یا نہیں ہے، کیا وہ اصل زندگی کو ریپرزینٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ تو آپ وہاں سے ان چیزوں کو دیکھنا شروع کریں اور اپنے فلسفے کو بدلنے کی کوشش کریں، اور اور اس میں ایک جو حصہ ہے وہ پھر ہے اپنے خوف کو بھی دیکھنا کہ آپ کو کن چیزوں کا خوف ہے۔ تو آپ جب اپنے خوف کو دیکھتے ہیں نا، اور آپ کی کون سی غیر منطقی سوچ ہے جو اس خوف کو وجود دے رہی ہے، اس کو آپ اگر دیکھیں اور اس کو اگر آپ توڑنے کی کوشش کریں، وہاں سے پھر آپ کی بہتری ہوتی ہے، وہاں سے آپ ریکور کرنا شروع کرتے ہیں، اور وہاں سے آپ کی طبیعت بھی بہتر ہونا شروع ہوتی ہے، آپ کی سوچ بہتر ہوتی ہے، آپ مضطرب نہیں پھر محسوس کرتے، اور وہاں سے بہتر ہونا شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا یہ جو ایک سال تھا 2019 سے 2020 تک، میں نے صرف آپ کہہ لیں اپنی ذاتی فلسفے پہ کام کیا۔ میں نے اس کے بارے میں پڑھا، میں نے اپنی سوچ کو بدلنے کی کوشش کی۔ مجھے تھا کہ اچھا جو یہ خوف مجھے ان چیزوں کا ہے، کیا یہ واقعی اتنا خوفناک ہے کہ میں بس دن کے ہر لمحے بس جو ہے میں تنگ ہوں، میں بے چین ہوں، میں پریشان ہوں، میں خوف زدہ ہوں، کیا یہ واقعی اتنا ہے؟ کیا میں اس خوف کو بہت بڑا بنا رہا ہوں؟ شاید وہ اتنا ہو لیکن میں اس کو بہت بڑا بنا رہا ہوں۔ وہ میں نے اپنی چیز جو ہے وہ آہستہ آہستہ بدلنے کی کوشش کی۔ تو یہاں پہ میں نے پھر پہلے تو یہ ہے کہ جو میرے انٹروسو تھاٹس ہیں، جن کو اردو میں کہتے ہیں غیر خواہاں خیالات، ہم جن کو کہہ سکتے ہیں، ان کو پہلے ایک تو میں نے دیکھنا شروع کیا کہ اچھا یہ میرے غیر خواہاں خیالات ہیں، تو میری کیا منطقی سوچ ہے، اور کیا میری کیا غیر منطقی سوچ ہے، اور کیا میرے غیر منطقی عقائد کیا ہیں جن کو میں دیکھ سکوں اس کو بدلنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، وہ میں نے کرنا شروع کیا۔ دوسرا یہ کہ پھر میں نے غیر مشروط طور پر اپنے آپ کو اور لوگوں کو اور زندگی کو تسلیم کرنا شروع کیا، جس کو انکنڈیشنل ایکسیپٹنس کہتے ہیں۔ انکنڈیشنل سیلف ایکسیپٹنس، انکنڈیشنل ادر ایکسیپٹنس اور انکنڈیشنل لائف ایکسیپٹنس، کہ آپ کیسے اپنے آپ کو، لوگوں کو اور زندگی کو غیر مشروط طور پر آپ تسلیم کر سکتے ہو۔ ایک آپ جس طرح کہتے ہیں آپ نے سمجھوتا، ایکسیپٹنس کو آپ سمجھوتا بھی کہہ سکتے ہیں، کہ آپ نے کیسے سمجھوتا کیا ان سب چیزوں کے ساتھ، کیونکہ ہماری جو ایک اندر کی وہ جو ہوتی ہیں نا، کہ ٹی وی پہ کوئی آ گیا اور اس کے اوپر ہم پاگلوں کی طرح چیخنے لگ گئے کہ یہ کون ہے، یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، اس کو کچھ نہیں پتا، یہ وہ مطلب ہم اپنے آپ کو پاگل کر رہے ہیں چیزوں کے بارے میں، ہم اپنے آپ کو پریشان اتنی حد تک کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنا زیادہ اس چیز کو ایک تو اہم سمجھتے ہیں اور اہمیت دیتے ہیں اپنی زندگی میں، اس کو کتنا زیادہ ہم چھوٹی چیز ہے ہم اس کو کتنا زیادہ ایک بہت بڑی چیز بنا دیتے ہیں، ایک پہاڑ بنا دیتے ہیں، اور پھر اس سے تعلق رکھتا ہے وہی والی چیز کہ ہماری غیر منطقی سوچ کیا ہے اور ہمارے غیر منطقی عقائد کیا ہیں۔ تو وہ میں نے اپنے مضبوط کیے، اور اس سے پھر یہ ہوا کہ میری طبیعت میں تنگی اور میری طبیعت میں جو میں مضطرب محسوس کر رہا تھا، وہ چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کٹنے لگ گئیں، کیونکہ میں نے اپنی سوچ پر کام کیا۔ وہ نیچے آنے لگ گئیں، وہ تھوڑی ختم ہونے لگ گئیں، مجھے آہستہ آہستہ اپنے جذبات واپس آنے لگ گئے، میری تھوڑی موٹیویشن واپس آ گئی زندگی میں، کہ اچھا مجھے اچھا ہاں چلو اب میں لوگوں سے بھی مل سکتا ہوں، اب میں کام بھی اپنا کر سکتا ہوں۔ وہ چیزیں آہستہ آہستہ واپس آنے لگ گئی تھیں۔ ایک چیز جو لیکن نہیں بدلی تھی یہاں پر بھی، وہ تھی کہ میں چیزوں کو پھر بھی ہاتھ نہیں لگا پا رہا تھا، حالانکہ میں اتنا خوف زدہ نہیں تھا،
لیکن کیونکہ ایک اب اتنے سالوں کی عادت تھی کہ اب اس چیز کو ہاتھ نہیں لگانا اور یہ چیز نہیں کرنی وہ چیز نہیں کرنی، تو وہ ایک عادت بیٹھ گئی تھی. تو اس عادت کو توڑنے میں مجھے کافی ٹائم لگا. اس عادت تک پہنچنے میں پھر ہم آ جاتے ہیں 2021 کے شروع میں. ہم آ جاتے ہیں اس سال کے ہی شروع میں، آپ کہہ لیں اس کی بات ہے، جن کو ایکسپوجرز کا نام دیتے ہیں. ایکسپوجرز یعنی کہ پھر ہوتے ان کو کہتے ہیں کہ آپ جن چیزوں سے خوف زدہ ہیں، جن چیزوں سے آپ کو ڈر لگتا ہے، آپ ان سے بھاگنے کے بجائے آپ ان کی طرف جائیں. وہی بات جو اردو میں ہم کہتے ہیں کہ ڈر کے آگے جیت ہے، وہ سچ بات ہے، ڈر کے آگے ہے واقعی جیت. تو میں نے پہلے تو مجھے تھا کہ بھائی میرے سے تو نہیں ہونا، میں تو نہیں کر سکتا، یہ تو اور لوگ ہی کر سکتے ہیں، میرے بس کی بات نہیں ہے، میں تو نہیں کر سکتا. بس ایسے ہی ہے زندگی، بس چلو ٹھیک ہے، بس یہی ہے، لٹ گئے مر گئے بس یہی ہے. اتنا میں نے کام کر لیا، میں بہتر محسوس کر رہا ہوں، شاید یہی کافی ہے، اس سے آگے جانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن وہی بات ہے، ہم صرف چیزوں سے کیونکہ خوف زدہ ہوتے ہیں، ان سے بھاگنے کے لیے ہم بس بہانے بنا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا جی بس نہیں میں نے نہیں کرنا، بس ٹھیک ہے چل رہی ہے زندگی. لیکن ظاہر ہے مطلب میری پھر بھی ابھی بھی زندگی میں مجھے اچھی خاصی پھر بھی تنگی تھی، کیونکہ میں نے وہی ہے کہ میں نے اپنی زندگی بہت محدود کر دی تھی، اور بس میں نے بہت زیادہ مجھے تھا کہ میں یہ نہیں کر سکتا تو وہ نہیں کر سکتا. تو میں نے پھر یہ کرنا شروع کیا اس سال کے شروع میں. میں نے نا چیزوں کو پھر سوچ تو میں نے بدل لی، وہ ایک بہت بڑا حصہ ہے اس پورے سفر کا، وہ تو میں نے کر لیا. لیکن پھر میں نے کرنا یہ شروع کیا، میں نے پھر چیزوں کو ہاتھ بھی لگانا شروع کر دیا. کیونکہ آپ کو پھر یہ ہے کہ آپ کو پریکٹس، جو آپ نے سوچ بدلی ہے اس کو پھر آپ نے پریکٹس بھی کرنا ہے. تو میں نے چیزوں کو ہاتھ لگانا شروع کر دیا، اور مشکل تھا، میں بالکل اس بارے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، واقعی بہت مشکل تھا وہ کرنا. مجھے اس پوائنٹ پہ آنے کے لیے بہت ٹائم بھی لگا، اور اپنے آپ کو مجھے بہت زیادہ دھکا دینا پڑا کہ مجھے کرنا ہے ایک بہتر زندگی گزارنے کے لیے. میں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا، میں نے چیزوں کو ہاتھ لگانا شروع کیا. مجھے چاہے بہت زیادہ بے چینی، تنگی، خوف بھی میرے اٹھتے تھے ایک دم سے، لیکن میں نے کیا. مجھے تھا کہ یہ کرنا ضروری ہے تو مجھے کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ میں اس سے پورے طریقے سے نجات نہیں پا پاؤں گا. کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے اگر آپ بس بیٹھے رہیں نا کہ ہاں بس زندگی چل رہی ہے، کوئی ایسا موقع آئے گا جس پہ وہ واپس ایک دم اس کو بڑھاوا ملتا ہے، اور وہ ایک دم پھر سے جو ہے وہ چیز آپ کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے. تو اس لیے پورے طریقے سے جانے کے لیے میں نے وہ کرنا شروع کیا. جب میں نے اپنے ڈر کا سامنا شروع کرنا کیا، اور ظاہر ہے یہی نہیں کہ میں پہلے دن سے بس دلیری سے میں کھڑا ہو گیا سامنے کی، جی ہاں جی آؤ جو بھی ہے. ظاہر ہے آپ کو شروع میں آپ بہت ڈرتے ہو، لیکن آہستہ آہستہ وہ چیز پھر کم ہونے لگ جاتی، کیونکہ آپ نے اپنے دماغ کو یہ دکھانا ہے کہ آپ جس چیز سے اتنے زیادہ خوف زدہ ہو وہ اتنی خوفناک نہیں ہے، اتنی زیادہ خوفناک نہیں ہے. تو وہاں سے مجھے پھر آہستہ آہستہ مزید مجھے بہتری اپنے اندر محسوس ہونا شروع ہوئی. مجھے اپنے آپ میں جب میں نے کیونکہ جیسے اگر آپ ریپیٹ کرتے جائیں اور ان کو مسلسل اگر آپ کرتے جائیں، آہستہ آہستہ آپ کا ڈر کم ہوتا جاتا ہے، آپ کی جو غیر منطقی سوچ ہے وہ ٹوٹتی چلی جاتی ہے مزید، اور آپ زیادہ پھر منطقی سوچ کی طرف آتے ہیں کہ اچھا ہاں کہ مطلب یہ ایک بہتر طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، اور ایک زیادہ جس کی ایک کہہ لیں سینس بنتی ہے، تو آپ اس طرف زیادہ آتے ہیں. آپ کے غیر خواہاں خیالات جو ہیں، کیونکہ آپ کا جو آپ کی سوچ جو ہے وہ ٹوٹتی ہے، اور کیونکہ آپ کے خوف جو ہیں وہ ٹوٹتے ہیں، آپ کے غیر خواہاں خیالات جو ہیں وہ بھی پھر آہستہ آہستہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ بھی پھر نیچے آنے لگ جاتے ہیں. تو آپ کو اپنے دماغ میں نا تھوڑی خالی پن بھی محسوس ہونے لگتا ہے، کیونکہ آپ ورنہ اس سے پہلے یہ تھا آپ کا دماغ حرکت بھرا ہوتا تھا ان خیالات سے، اور آپ کو ہوتا تھا یہ کب جائیں گے، کب ختم ہوں گے، کیسے ہوں گے، کیوں نہیں ہو رہے. لیکن وہ ان چیزوں پہ کام کرنے سے وہ پھر ایسا ایسا کم ہوتے ہیں، تو وہ ہونے لگے. میں نے جو اپنے غیر منطقی عقائد تھے ان پر میں نے سوال اٹھانا شروع کیا، جن کو آپ انگریزی میں ڈسپیوٹ کہیں گے. میں نے وہ کرنا شروع کیا، وہ اس سے وہ کام ہوا. پھر جو میرے خبط تھے، جو میری کمپلشنس تھیں، صاف کرنا، ہاتھ دھونا، ادھر نہ جانا، ادھر نہ بیٹھنا، جو بھی اس طرح کی ساری چیزیں تھیں وہ میں نے کاٹنی شروع کی. اس سے پھر مجھے زندگی میں بہت سکون محسوس ہونے لگ گیا، اور میری زندگی میں ٹھنڈ پڑ گئی مجھے پھر کہ اچھا
ہاں مطلب صحیح ہے، ٹھیک ہے، لائک اتنی مصیبت نہیں ہے جتنی میں نے بنائی ہوئی تھی. ظاہر ہے مطلب پہلے آپ کو لگ رہا ہوتا ہے بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن جب اور مشکل ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بڑا آسان تھا میرے لیے. ظاہر ہے اتنے سال میں نے مشکل کاٹی ہے، اور پھر میں نے آہستہ آہستہ اپنے اوپر کام کرنا شروع کیا. تو ہم آج کی اگر بات کریں، جتنی بھی چیزیں جس کے بارے میں نے بات کی ہیں، جس سے میں نے اسٹرگل کیا ہے، اس میں چاہے موٹیویشن تھی، چاہے اس میں کانفیڈنس تھا، چاہے اس میں چیزوں سے دل اٹھ جانا تھا، جذبات نہ محسوس ہونا تھا، دماغ میں ہر وقت اپنا انالیسس کرنا تھا، بہت زیادہ ایک غیر منطقی عقائد رکھنا، غیر خواہ خیالات بہت زیادہ آنا، چیزوں کو ہاتھ نہ لگانا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب میری، میں مطلب آج میں کہہ سکتا ہوں کہ میں ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوں، میں سکون میں ہوں، میں لائک خوش ہوں اپنی زندگی میں. اب مجھے اگر میں نے اپنے کمرے سے اٹھ کے کچن تک جانا ہو پانی لینے کے لیے، تو میں نے یہ نہیں سوچنا ہوتا 10 دفعہ کہ اچھا اب مجھے اٹھنا پڑے گا، اب مجھے پہلے ٹیشو پکڑنا پڑے گا، مجھے ٹیشو سے دروازے کھولنے ہوں گے، ٹیشو سے مجھے سوئچ آن کرنے ہوں گے، میں اس چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو اچھا مجھے اس کے لیے ایک الگ کپڑا ہے، ٹیشو چاہیے ہے، پانی میں کیسے ڈالوں گا، مجھے اس گلاس میں ڈالنا ہے. یہ جو پورا ایک اپنی ٹرین پہ میں چل جاتا تھا نا، وہ ختم ہو گئی ہے. میری زندگی آسان ہو گئی ہے، میری زندگی سکون میں آ گئی ہے. اور ہاں میں بس بہت میں فٹ فیل کر رہا ہوں اب. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ میری، آپ کو زیادہ میں نے اب تفصیل سے بتائی ہے، تو یہ میری 2 سال کی کہہ لیں ایک میری وہ میرا سفر ایک تھا، اس پوری چیز کا میری جرنی پوری یہ تھی 2 سال کی. اور اس میں ظاہر ہے پھر جب میں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا، تو میں نے تب مجھے خیال آیا کہ او اچھا، یعنی کہ جو میں ماضی میں یہ چیزیں کر رہا تھا، یہ بھی یا تو کمپلشن تھی، اور یا تو یہ بھی میری غیر منطقی سوچ سے یہ چیز آ رہی تھی، اور یا پھر یہ بھی میں او سی ڈی کے تحت اپنی زندگی گزار رہا تھا. میں اپنے تحت نہیں، میں او سی ڈی کے تحت زندگی گزار رہا تھا. اور میرا تو یہ فلسفہ تھا زندگی کے بارے میں کہ اور اب دیکھو میرا کتنا بدل گیا. تو جب بعد میں آپ سوچتے ہیں تو آپ کو پھر خیال آتا ہے کہ او اچھا ہاں، یہ بھی چیز جو ہے میری کافی مطلب آپ خود مطلب وہ او سی ڈی کے آپ ہار مان گئے تھے او سی ڈی کے سامنے، اور اس کے تحت آپ اپنی زندگی گزار رہے تھے. تو ہاں یہ بس میں نے بات کرنی تھی، اور یہ بس تھوڑی سی آپ کو امید ہے کہ مزید زیادہ اس سے ہیلپ ہوئی ہوگی، اور اس میں آپ کو مزید زیادہ پوائنٹس ملے ہوں گے. اگر آپ کے پاس کوئی اور ٹاپکس ہیں جس کے اوپر آپ چاہتے ہیں ویڈیو بنے، آپ پلیز مجھے بتائیے گا کامنٹس میں، اور ہم اس پہ بنانے کی کوشش کریں گے. اور آپ میں جلد ہی ایک اور ویڈیو بناؤں گا، اور ہم ہاں اس پہ پھر بات کرتے ہیں مزید زیادہ. خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.